अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह या अलीम। रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ्क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। तशरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी, हम शुरू करते हैं अंडरस्टैंडिंग सलाह कोर्स का लेसन नंबर 9 और आज का सबक जो है वो आखिरी सबक होगा इंशाल्लाह। तो आज हम पढ़ेंगे सूरतुल फलक और सूरतुल नास के बारे में। सबसे पहले इनका जो है तारुफ, इंट्रोडक्शन। इन दोनों सूरतों को मुअव्वज़तैन कहते हैं। मुअव्वज़तैन, सूरतुल फलक और सूरतुल नास को मुअव्वज़तैन कहा जाता है। मुअव्वज़तैन का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है पनाह मांगने वाली दो सूरतें। मुअव्वज़तैन यानी ये तावुज़ से निकला हुआ ना, तावुज़, अऊज़ु बिल्लाह, मैं पनाह मांगती हूँ, पनाह में आती हूँ। इसी तरह इन दोनों सूरतों का नाम जो है मुअव्वज़तैन यानी पनाह मांगने वाली दो सूरतें इनको कहा जाता है। हर नमाज के बाद सूरतुल इखलास और मुअव्वज़तैन को एक दफ़ा और फजर और मगरिब के बाद तीन दफ़ा पढ़ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर आराम फरमा होते तो अपने हाथों में फूंकते और मुअव्वज़ात पढ़ते और इनको अपने जिस्म पर फेर लेते। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर जाते तो अपने हाथों में ये सूरत पढ़कर फूंक मारते, ब्लो करते और अपने पूरे जिस्म पर इसके साथ दम कर लिया करते थे। इसके अलावा हर किस्म के शर, हसद, जादू से बचने की ये बेहतरीन सूरत है जो खुद अल्लाह ने हमको सिखाई है। हम में से कौन है जो शरूर से, फितनों से, मुसीबतों से, आजमाइशों से बचना नहीं चाहता है? तो फिर हम सबको इन सूरतों के पढ़ने का, समझ कर पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि जब तक समझ ही नहीं आएगी कि इन सूरतों का मतलब क्या है, इसमें कहा क्या जा रहा है, तब तक आप उस तड़प से और उस जज्बे से और उस लगन से अल्लाह से नहीं मांगेंगे जो सूरत का क्या है, तकाजा है। तो हम शुरू करते हैं। कुल, आप कह दें। मैंने आपको पहले भी कहा था कुरान करीम में जहां कहीं कुल का लफ्ज आता है उससे मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दे, कह दे, आऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ, बिरब्बी, रब की, विद द रब, अल फलक, ऑफ द मॉर्निंग, सुबह की। आप कह दें मैं पनाह में आता हूँ सुबह के रब की, मैं पनाह में आता हूँ सुबह के रब की। अब इस आयत को पढ़े आप और फिक्र के साथ, दुआ के साथ, एहतसाब के साथ, प्लान के साथ। किस तरह? इससे हमें लेसन क्या मिलते हैं? याद रहे कि इंसान फितनों के हमलों में, दिन रात की आफात में, बाज शर पसंद इंसानों में, हासिदों में और वायरसों में घिरा हुआ है। अल्लाह की अजमत को महसूस करते हुए, इसकी रबूबियत को कि जिसने आज तक हमारी हिफाजत की है, उससे दरख्वास्त करें कि वो आइंदा भी आपकी क्या करे, हमारी हिफाजत करे। ठीक है, कि उस रब ने, कि जिसने आज तक हमारी हिफाजत की है, बचपन से लेकर, माँ के पेट से लेकर अब तक वो हमारी हिफाजत करता रहा है, कदम कदम पर हमें गिरने से बचाता रहा है, तो बिल्कुल इसी तरह वो अब भी हमारी क्या करे, हिफाजत करे। क्योंकि हम में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो फितनों से महफूज ना हो। और आजकल जो फितने हैं वो हमारे घरों में ऐसे आ रहे हैं कि जैसे बारिश के कतरे। तो ये वो दौर है कि इसमें कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं फितनों से महफूज हूँ या मेरी औलाद फितनों से महफूज है। तो हम में से हर कोई फितनों का शिकार है, टेस्ट हमारे ऊपर है। और इसके अलावा शर पसंद लोगों में हसद इस कदर बढ़ गया है, हासिदों में और हम घिरे हुए हैं, इसके अलावा बीमारियों में हम घिरे हुए हैं। तो इन सब चीज़ों से पनाह मांगने के लिए अल्लाह की पनाह में आ जाए। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इस जो दो सूरतें हैं, इनकी ज़रूरत से कोई भी मुस्तगनी नहीं है। यानी कोई भी आदमी ये दावा नहीं कर सकता कि मुझे इन दो सूरतों की ज़रूरत नहीं है। इनकी ज़रूरत हमें ऐसे ही है जैसे हमें अपने खाने की, पीने की और पहनने की ज़रूरत है। बिल्कुल इसी तरह इन दो सूरतों की हमें क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इन सूरतों को पढ़ने का ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, एहतमाम करना चाहिए।
اب یہاں پہ فرمائے برب الفلق، صبح کا رب، تو اس پر غور کیجئے اور تصور کا پورا استعمال کیجئے کہ صبح کا رب کہ کس طرح وہ صبح لے کر آتا ہے، سورج، روشنی کا ڈیزائن، اس کی دوری زمین سے، اس کا ڈسٹینس، زمین کی خاص حساب سے جو ہے وہ روٹیٹ جو کر رہی ہے، وہ زمین کے جو ہے اطراف میں خاص غلاف جو نقصان دہ شعاعوں کو چھان کر مفید شعاعیں کو جانے دے، اور دیگر بے شمار انتظامات کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ، دیکھیں صبح کا رب ہے کہ جس طرح وہ رات کے اندھیرے کو، رات کے جو ہے اندھیروں کو پھاڑ کر صبح لے کر آتا ہے، اسی طرح وہ ہر قسم کی آفت سے، ہر قسم کی مصیبت سے، ہر قسم کی تکلیف سے اور ہر قسم کے شرور و فتنوں سے ہماری کیا کرے، حفاظت کرے اور ہمیں ان سے کیا رکھے، محفوظ رکھے۔ تو یہ دعا اس جو ہے احساس کے ساتھ جو ہے اس آیت کو آپ کیا کریں، پڑھیں، اپنی زندگی میں لے کر آئے۔ آگے ہے میاں شرری، ان چیزوں کے شر سے، ما خلق، جو اس نے کیا کیا، پیدا کیا۔ شر کسے کہتے ہیں، تکلیف کو، برائی کو، جتنی بھی تکلیفیں اور برائی ہیں وہ کیا، خالقہ، جو اس نے کیا کیا، پیدا کی۔ تو ان سے میں کیا کرتی ہوں، اللہ کے پناہ میں آتی ہوں۔ یاد رکھیں شر سے، ان چیزوں کے شر سے جو اس نے پیدا کیا، یعنی مخلوق کے شر سے۔ مثلا اللہ نے انسانوں کو اچھے کاموں کے لیے پیدا کیا ہے، آپ کو اور مجھے جو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ کس لیے پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور لنبلوکم ایکم احسن عملا، الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے یہ جو موت اور زندگی کا سلسلہ رکھا ہے وہ اس وجہ سے رکھا ہے تاکہ میں تمہیں آزما سکوں کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ انسان کیا کرتے ہیں، شر پھیلاتے ہیں، برائیاں پھیلاتے ہیں۔ اسی طرح سارے جاندار اور بے جان چیزوں کی شر سے اس میں کیا کی جا رہی ہے، پناہ مانگی جا رہی ہے کہ جتنے بھی شر والی چیزیں ہیں، چاہے وہ انسانوں میں سے ہے، چاہے وہ جانداروں میں سے ہے، چاہے بے جانوں میں سے ہے، ان سب سے میں کیا کرتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں۔ اب من شر ما خلق جب کہہ دیا تو اس میں ساری چیزیں شامل تھی، مگر اس کے باوجود تین شرور کا، یعنی تین قسم کے ٹیسٹ کا اللہ تعالیٰ نے، فتنوں کا، ڈیزاسٹر کا اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ذکر کیا ہے۔ وہ کون سے، غاسق اندھیرا، نفاثات جادو، حاسد اور حسد کرنے والا۔ حاسد سے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا جو ہے اسپیشل ذکر کیا ہے کہ ان تینوں سے جو ہے آپ نے کیا لینی، اللہ کی پناہ میں آنا ہے۔ اب ان تینوں چیزوں میں ایک چیز کامن ہے، وہ کیا، کہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ شر کے حملے میں ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، ہم پھر بھی باہر نکلتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہم جو ہے اس ٹائم شر میں آ سکتے ہیں۔ نفاثات جادو کرنے والا جادو کر رہا ہے لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہم شر میں ہیں۔ حاسد حسد کرنے والا حسد کر رہا ہوتا ہے لیکن ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ہم سے کیا کر رہا ہے، حسد کر رہا ہے۔ تو ان تینوں چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر اپنی پناہ میں آنے کی تلقین کی ہے۔ وَمِن شَرِّ، اور شر سے، غاسق، اندھیرے کے، اذا جب، وقب وہ کیا ہو جائے، چھا جائے۔ یعنی دیکھیں روزانہ کیا ہوتا ہے، ہر 12 گھنٹے کے بعد رات آتی ہے اور رات میں کمانے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انسان فارغ ہوتا ہے، فری ہوتا ہے، اور جو خالی دماغ ہوتا ہے وہ شیطان کا کیا بن جاتا ہے، کارخانہ بن سکتا ہے۔ تو رات کے وقت اکثر غلط چیزیں اور شرور جیسے خراب ٹی وی پروگرام، سنیما، کلب، بدکاریاں وغیرہ کیا ہوتی ہیں، زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ دشمن کے حملے بھی کیا ہوتے ہیں، رات کے وقت میں آسان ہوتے ہیں۔ دیکھیں رات کے وقت میں جب آپ کا زیادہ تر ہمارا کام دن کے وقت ہوتے ہیں اور جب رات کے ٹائم ہم فارغ ہوتے ہیں تو جو خالی دماغ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، شیطان کا گھر ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے پھر جو افکار ہیں، کیونکہ اگر آپ اپنی سوچوں کو اور اپنے افکار کو، اپنی تھاٹس کو کسی مفید کام میں نہیں لگائیں گے، یہ قانون ہے، فطرت کا قانون ہے، ایک رول ہے کہ اگر آپ اپنی سوچوں کو، اپنے دماغ کو کسی مفید چیزوں میں نہیں لگائیں گے تو آپ کے دماغ میں کیا ہوگا، یہ جو ہے غلط چیزیں، غلط سوچیں اور دوسروں کے بارے میں بدگمانیاں نہ بھی آئیں، جیسے غلط سوچیں اور شیطان کا کیا بن جائے گا، وہ گھر بن جائے گا۔ بالکل اسی طرح کہ جس طرح اگر آپ زمین پر کچھ نہیں اگاتے، اس کا خیال نہیں رکھتے، تو وہاں پر کیا اگاتی ہے،
घास फूस उगाती है। ये कानून है ना, फितरत है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप अपने दिमाग को सही कामों की तरफ नहीं लगाते, एक मकसद हयात नहीं बनाते, अपना पर्पस नहीं बनाते लाइफ का, तो आपका दिमाग जो है वो गलत कामों की तरफ लग जाता है। तो रात के टाइम जब दिमाग खाली होता है, फ्री होता है, तो उस वक्त जो है वो ज्यादा शैतान के हमले हमारे पर हो रहे होते हैं। और इसके अलावा जितनी भी बुराइयां हैं, आप बाहर भी देखें, क्लब्स जो है ये, और बदकारी वाले जितने अड्डे हैं, जितनी भी चीजें हैं, ये ज्यादा किस टाइम होती हैं? रात के टाइम खुले जाते हैं। रात के टाइम ज्यादा क्या होती है? बुराई होती है। तो अल्लाह ताला ने इस चीजों से क्या किया है? पनाह में आने की तरकीब की है। और मुझे लगता है कि इसी में मसलिहत भी इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा के फौरन बाद सोने की तलकीन की है, कि इशा जैसे ही हो, इशा की नमाज पढ़े तो फौरन उसके बाद क्या करें? सो जाए, कि अंधेरा जब छाए तो सो जाए, ताकि इन किस्म की आफात से हम क्या कर सकें? आसान महफूज रह सके। इसके अलावा जो है दुश्मन के हमले जो है वो रात के वक्त में क्या हो जाते हैं? आसान हो जाते हैं। रात को चोर और डाकुओं का भी खतरा ज्यादा होता है। इसी तरह जितने भी नुकसानदेह जानदार जानवर होते हैं, वो भी रात के वक्त क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि रात के वक्त जब अंधेरा छा जाए तो उस वक्त मेरी पनाह में आओ। पनाह में आने की तलकीन की है। वमिन शर्रिन नफ्फाथाति फिल उक़द, वमिन शर्रि, और शर से, अन्नफ़ासात, फूंके मारने वालियों से। ठीक है, नफ़ासात कहते हैं ब्लो करना, फूंके मारने वालियों से, ब्लोअर्स। फी में अल उक़द, गिरोहों में, इन द नोट। अच्छा जी, नफ़ासात फूंक मारने वाली, जादूगरनी, नफ्से जादूगर भी हो सकता है, फूंके मारने वालियां, तो ये सब क्या है? इसमें क्या है? शामिल है। उक़द, उक़द जो है ना, उक़द कहते हैं निकाह, वो गिरह को, नोट को कहते हैं ना, अक़दे निकाह, मेरा अक़दे निकाह है, कि मैं निकाह के गिरह में क्या करने लगा हूँ? बंधने लगा हूँ। तो उक़द क्या कहते हैं? इसको अक़द, सॉरी, उसे कहते हैं अक़द, कहते हैं अक़द, कहते हैं अक़दे निकाह, शादी की गिरह, निकाह का गिरह। तो उक़द कहते हैं गिरह को। अब देखें, हर मसले का हल है इस सूरत में। देखें, बाज हमारी फैमिलीज में अक्सर ये मसला होता है कि यहाँ मत खाओ, यहाँ मत पियो, ये ना करो, वो ना करो। तो ये जो सूरत है, ये इसका बेहतरीन इलाज है। इसका क्या है? बेहतरीन इलाज है। जादू कहते हैं एक सख्त आजमाइश है, एक बहुत बड़ा टेस्ट है। अच्छे खासे लोगों का बिलीफ, अकीदा जो है वो इसमें खत्म होने लगता है, डिगमगाने लगता है, और वो इसकी इलाज की खातिर क्या करते हैं? गलत काम करने लगते हैं। क्योंकि जब इंसान को पता चलता है, कि उसको शक पड़ता है कि मेरे पर क्या हो रहा है? जादू हो रहा है, या वो ऐसी चीजें अपनी लाइफ में देखता है कि जो होती हैं अनकॉमन होती है या अनयूजुअल होती हैं, तो वो उसको देखकर उसे लगता है मेरे पे जादू हो रहा है। तो वो उसको खत्म करवाने के लिए जो है गलत कामों में पड़ जाता है और गलत चीजों का इस्तेमाल करता है। तो ये बहुत बड़ी क्या होती है? इंसान के ऊपर आजमाइश होती है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम जो है ये सूरत पढ़कर क्या हो जाओ? मेरी पनाह में आ जाओ। और देखें, एक और भी जो है किस्म है फूंकने वाले हैं। एक और भी किस्म के क्या है? फूंकने वाले हैं। एक तो ये होती है ना जादूगरनियां, जो जादू में फूंकती हैं, जो जादू करती हैं, फिर वो ब्लो करती हैं और आपके ऊपर जादू करती हैं। और एक और किस्म भी है फूंकने वालों की, जो रोजाना हम में से हर एक के सर पर रात में 3 मरतबा गिरह बांधते हैं। रात में 3 मरतबा क्या करते हैं? गिरह बांधते हैं, यानी शैतान। शैतान जो है हमारे सिर पे, हमारे जो है वो सर पर क्या करता है? एक गिरा बांधता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान तुम में से हर एक की गुद्दी पर, क्या मतलब सर का जो सबसे आखिरी हिस्सा होता है पीछे की जानिब से, वहां पर जब वो सोता है तो 3 गिरह लगाता है, 3 नोट बांधता है, और हर गिरह पर वो मंत्र पढ़ता है। ठीक है, कि तेरे लिए रात बहुत लंबी है, बस खूब सोया है। कि वो हर, जब वो नोट बांध रहा होता है, गिरह बांध रहा होता है, तो हर नोट पे वो कहता है कि तू सो जा, अभी रात बहुत लंबी है। तभी तो हमारा सुबह उठने को दिल नहीं करता, कितनी मुश्किल से आंख खुलती है। तो ये वो उसी की जो है वो जो फूंके मारी होती हैं, जो उसने किया होता है, उसका क्या होता है? हम पर असरात होते हैं। तो अगर वो बंदा जो है बेदार होकर अल्लाह का जिक्र करता है, जब वो उठता है और कहता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नशूर, तो एक गिरा खुल जाती है। फिर अगर वो वुजू भी कर ले तो एक और गिरा खुल जाती है। फिर अगर इसके बाद वो नमाज भी पढ़े तो तमाम की तमाम गिरें क्या हो जाती हैं? मुकम्मल खुल जाती हैं। और वो सुबह इस हाल में करता है, वो बिल्कुल फ्रेश होता है और पाकीज़ा नफ्स होता है। वरना अगर वो ना उठे और सोया रहे तो इसकी सुबह इस हाल में होती है कि वो खबीसुन नफ्स और लेजी होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? सुबह उठकर नमाज पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि जिसकी फजर की नमाज छूट जाती है तो वो क्या होता है? सारा दिन वो खबीसतुन नफ्स की तरह जो है अपना दिन गुजारता है। आगे देखिए, वमिन शर्री, और शर से, हासिदिन, हसद करने वाले के, इजा जब
حسدہ وہ حسد کرے، یعنی حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ کیا کرے، حسد کرے۔ اب حسد کیا ہے؟ کہتے ہیں حسد یہ ہے کہ کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل دوسرے کو ملا ہے وہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یا کم سے کم اس سے چھن جائے۔ فضل سے مراد کہ دوسرے میرے بھائی کو یا میری بہن کو یا دوسرے میری کسی کمپانین کو اگر علم میں وہ مجھ سے آگے ہے، یا دولت میں مجھ سے آگے ہے، یا شہرت میں مجھ سے آگے ہے، یا عزت اس کو میرے سے زیادہ ملی ہوئی ہے، یا اس کا نام میرے سے اوپر ہے، یا اس کے پاس نالج میرے سے زیادہ ہے، یا اس کے پاس دولت میرے سے زیادہ ہے، یا اس کا مرتبہ اسٹیٹس میرے سے اوپر ہے، تو آپ یا میں ہم چاہیں کہ وہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، اور اگر مجھے نہیں بھی ملنا نا، نہ بھی ملے مجھے، لیکن اس کے پاس وہ چیز نہ رہے، یہ ہوتا ہے حسد۔ اور اس کے مقابلے میں ایک غبطہ یا رشک آتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ جو فضل، جو علم، دولت، حسن، جوانی، کچھ بھی حسن کسی کو دوسروں کے حسن سے بھی ہوتی ہے نا، کہ یہ اتنا خوبصورت کیوں ہے، میں کیوں نہیں ہوں، تو اس کا یہ حسن جو ہے وہ خراب ہو جائے، یا ایسے ہو جائے، وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں رشک آتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ جو فضل دوسروں کو ملا ہوا ہے وہ مجھے بھی مل جائے اور اس میرے بہن بھائی کے پاس رہے، یعنی اگر اس کے پاس کوئی علم ہے، دولت ہے، کوئی سٹیٹس ہے، مرتبہ ہے، مقام ہے، وہ اس کے پاس بھی رہے، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے بھی وہ کیا کرے، عطا کرے۔ تو یہ حسد حرام ہے اور رشک کیا ہے، جائز ہے۔ اور حسد دیکھیں کیسے ہوتا ہے، یہ عام طور پہ اپنے سے ساتھیوں میں ہوتا ہے، اپنے سے جو قریب والے لوگ ہوتے ہیں یا اپنے ساتھی ہوتے ہیں ان میں ہوتا ہے، موچی موچی سے حسد کرے گا۔ ایسے ہی ہے نا، موچی اب جو کسی بڑے آدمی سے تو حسد نہیں کرے گا، اسے پتا کہ میری اپروچ وہاں تک نہیں ہے، تو اس کے جو ساتھ والے لوگ ہیں تو وہ ان سے حسد کرے گا کہ یہ اس کا کام زیادہ چل رہا ہے، میرا کیوں نہیں چل رہا ہے۔ تو آپ کے جو ساتھی ہوتے ہیں، کمپانینز ہوتے ہیں، آپ کو ان سے حسد ہوتا ہے، یعنی عام طور ساتھیوں میں حسد ہوتا ہے۔ تو حسد کرنے والا یا تو آپ کا نام خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ جب وہ آپ سے حسد کرتا ہے تو وہ باہر آپ کی باتیں کرتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، تاکہ اس کا سٹیٹس، اس کا مرتبہ، اس کی عزت جو ہے اس میں کیا ہو جائے، کمی ہو جائے، یا پھر وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کیا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ تو یہ حسد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو دعا کیجئے اللہ ہمیں حسد کرنے سے بچائے اور حاسد کے شر سے بھی بچائے۔ حسد کرنے والا اصل میں یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو نے اس کو کیوں دیا۔ اگر شیطان ہمارے دل میں کسی سے حسد ڈالے تو اس بھائی کے لیے دعا کیجئے اس کے غیر موجودگی میں، تو آپ کو بھی وہی ملے گا۔ دیکھیں یہ ایسا قبیح گناہ ہے، ایسا بڑا گناہ ہے کہ یہ سب سے پہلے آسمان دنیا پہ یہی گناہ ہوا تھا۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کی وجہ سے ان سے کیا کیا تھا، سجدہ نہیں کیا تھا۔ وہ کیا ہو گیا تھا، متکبر ہو گیا تھا۔ کس وجہ سے؟ تکبر آ گیا تھا اور اسے حسد آ گیا تھا کہ اس کو ہم سجدہ کریں، اس کے آگے جھکے، اللہ نے اس کو میرے سے اوپر کیوں بنا دیا ہے۔ تکبر اور حسد کی وجہ سے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، میں کی وجہ سے، صرف میں کی وجہ سے اور حسد کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک ملعون فرما دیا، قیامت تک وہ کیا ہو گیا، ملعون ہو گیا۔ اور یہی پہلا گناہ ہے جو زمین دنیا پہ ہوا تھا، یعنی حضرت آدم کے جو دو بیٹے تھے قابیل اور حابیل، قابیل نے حابیل سے حسد کیا تھا اور اس وجہ سے قابیل نے حابیل کو کیا کر دیا تھا، قتل کر دیا تھا۔ تو یہ سب سے پہلا جو ہے وہ گناہ کا کیا بنا تھا، سبب بنا تھا، تو وہ حسد تھا، اور آسمان دنیا میں بھی یہ پہلا گناہ کا کیا بنا تھا، سبب بنا تھا۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حسد کرنے سے محفوظ رکھے اور حاسدوں کی نظر سے بھی محفوظ رکھے۔ تو اگر آپ اور میں حاسدوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو ان صورتوں کو پڑھنے کا اہتمام کریں، ہر نماز کے بعد ایک ایک مرتبہ، اور فجر اور مغرب کے بعد تین تین مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ رات کو سونے سے پہلے بھی اپنے بچوں کے اوپر اور اپنے اوپر بھی اس کا دم کر کے سوئیں۔ اب اس صورتوں کو ہم زندگی میں کس طرح لائیں، میں نے آپ کو بتا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ سے، کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد تینوں کل پڑھتے تھے اور فجر اور مغرب کے بعد تین تین بار پڑھتے تھے۔ کون ہے جو محفوظ نہیں رہنا چاہتا؟ اللہ کا دیا ہوا فارمولہ استعمال کیجئے کہ جس کے ہاتھ میں ساری مخلوق ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارا ہی نقصان ہوگا۔ دعا کے ساتھ کچھ کوشش بھی کرے۔ آج خراب انسانوں کا شر اتنا بڑھ گیا ہے کہ کسی بھی ملک میں مسلمانوں کے محلے محفوظ نہیں ہیں تو کہیں سارا ملک بھی محفوظ نہیں ہے۔ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، ان کے مال محفوظ نہیں ہیں، ان کی بچے اور ان کی جانیں محفوظ نہیں ہیں۔ یہ سب لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں یہ مل کر کام کر رہے ہیں۔ تو کیا ہم اکیلے ہی اپنی دنیا میں صرف قرآن اور نماز پڑھتے رہیں گے؟ کیا ان بڑے بڑے شرور اور منکرات کو روکنے کی ہم کوئی کوشش نہیں کریں گے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا؟ کیا آپ صرف نماز اور قرآن ہی سکھاتے رہتے تھے؟
کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین صرف قرآن سیکھتے تھے اور اپنی نماز اور اپنی دنیا میں مصروف رہتے تھے؟ بربادی کے لیے صرف یہی کافی ہوتا ہے کہ اچھے لوگ کوئی کام نہ کریں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے جب کوئی ظلم کو ہوتا دیکھے، کوئی برائی کو ہوتا دیکھے، کوئی ناحق ہوتا دیکھے، کوئی زیادتی ہوتا دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے بدلے، اپنے ہاتھ سے اس کو ختم کرے۔ اگر ہاتھ سے نہیں کر سکتا تو اپنی زبان سے کرے، اگر زبان سے نہیں کر سکتا تو دل میں تو کم سے کم دل میں تو اسے برا جانے، اور یہ سب سے کمزور درجہ ہے، اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، اس کے نیچے کوئی بھی ایمان کا درجہ نہیں ہے۔ اب اللہ سے دعا کرے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے اور یاد کرنے کی کیا دے؟ توفیق دے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں سورۃ الناس۔ کل کہہ دیں اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں بربی رب رب الناسی لوگوں کی، یعنی میں لوگوں کی کیا آتا ہوں؟ لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کیجئے۔ آپ سوچیں کہ میرے ساتھ میرے اوپر جو ہے فتنے ہر صورت میں، انٹرٹینمنٹ ہو جس بھی صورت میں، طرح طرح کی شکل میں میرے پاس فتنے میرے اوپر ہیں۔ اس کے علاوہ میرا ساتھ دشمن وہ کیا نام حاسدوں کے حسد میرے اوپر، نظر میرے اوپر ہے۔ اس کے علاوہ ایک میرا اپنا جو ہے شیطانوں کے جو حملے قریب جو ہمارے ساتھ لگا ہوا وہ بھی ہمارے اوپر ہے۔ اپنے آپ کو بالکل انسیف محسوس کیجئے فتنوں کے حملوں میں، دن رات کی آفات میں، اور بعض شر پسند انسانوں میں، حاسدوں میں اور یہ وائرسوں میں۔ پھر اللہ کی رب کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے کہ جس نے آپ کی آج تک حفاظت کی ہے اس سے درخواست کرے کہ وہ ہماری آئندہ بھی حفاظت کرے۔ وہ رب کہ جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے جو ہے آپ کے ذرے ذرے کو پالا، جو آپ کی جو ہے تربیت کرنے والا ہے، جو آپ کی پرورش کرنے والا ہے، جس نے آپ کو ماں کی گود سے لے کر قیامت تک وہ ہمیں کیا کرے گا؟ ہمارا ساتھ دے گا۔ تو اس رب سے درخواست کریں کہ اے اللہ میں تیری کیا کرتا ہوں؟ پناہ میں آتا ہوں۔ لوگوں کا رب، 700 کروڑوں لوگوں کا رب، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک کا رب لوگوں کے لیے بارشیں برساتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہ لوگوں کے لیے بارش وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْهِ، وہ ہواؤں کو لے کر آتا ہے، وہ آپ کے لیے بارشیں برساتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کہ وہ مصیبت زدہ کی جب اس کو کوئی پکارتا ہے وہ اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل من السماء، وہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے جانداروں کو پیدا کیا اور تمہارے لیے طرح طرح کے پھلوں کو پیدا کیا، اور سورج اور زمین کی گردش کا رب، وہ موسموں کا رب، اس ہر چیز کا رب، سب کا خیال رکھنے والا، ہر ایک کے جسم کے ذرے ذرے کے پرورش کرنے والا۔ اے میرے رب میں تیری کس میں آتی ہوں؟ پناہ میں آتی ہوں۔ ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی، لوگوں کے معبود کی، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی۔ سچا بادشاہ وہی ہوتا ہے جو لوگوں پر کنٹرول رکھ سکتا ہے، جس کی بات لوگ مانتے ہیں۔ اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ اے اللہ مجھ کو تجھے سچا بادشاہ ماننے کی توفیق دے، یعنی تیرے ہی قانون کے ماننے کی توفیق دے۔ آپ اگزامپل اس کی ایسے لیں کہ اگر میں جو ہوں سٹی سینٹر میں کھڑی ہو جاؤں اور میں اس بات کو اناؤنس کروں کہ میں اس شہر کی بادشاہ ہوں، میں کوئن ہوں، یا میں جو کنگ ہوں، تو لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ پاگل کہیں گے، کیونکہ بادشاہ وہی ہوتا ہے جس کا قانون چلتا ہے۔ مالک الناس کی تلاوت کے ساتھ کوشش ہو کہ لوگ واقعی اللہ کو بادشاہ مانیں، اللہ ہی بادشاہ ہے، یعنی اس کے قانون کی اطاعت کریں۔ آپ لوگوں کو کس طرح بلائیں گے؟ زبردستی نہیں کہ بھی سنو لوگوں کی، اللہ کی سنو، نہیں، بلکہ دعوت دیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، جس کی تفصیل قرآن میں آتی ہے۔ ادعو الی ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ آپ لوگوں کو بلائیں نصیحت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ، اور اگر کوئی جھگڑا کرے تو اس سے اچھے طریقے سے جھگڑے کو کیا کریں؟ ختم کریں۔ اور الہ الناس یعنی سچا معبود وہی ہے کہ مصیبت کے وقت لوگ اس کو پکارتے ہیں، اس کا کتنا ہی انکار کریں۔
جتنا مرضی انکار کریں، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا لِلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، کہ جب ہم اسے انعام کرتے ہیں نا تو وہ کیا کرتا ہے، فوراً اپنے آپ کو جو ہے ہم سے بچاتا ہے، اپنے آپ کو بالکل بدل دیتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب اس کو کوئی برائی چھوتی ہے نا، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب کوئی برائی اس کو چھوتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو وہ لمبی چوڑی کیا کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے. تو کوئی اللہ کو مانے یا نہ مانے، لیکن مصیبت کے وقت وہ کس کو پکارتے ہیں، صرف اللہ کو پکارتے ہیں. تو مجھے اس بات کی توفیق دے اللہ کہ میں تجھے سچا معبود مانوں، تیری ہی عبادت اور اطاعت کروں، شیطان اور اپنے نفس کی باتیں ماننے سے بچوں. قرآن پاک میں آتا ہے کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا ہو. تو دیکھیں اپنے آپ کا جج کریں، اپنا ایگزام لیں، اپنا جو احتساب کریں کہ میں کن کن باتوں میں اللہ کی مانتی ہوں اور کن کن باتوں میں نے اپنے نفس کو معبود بنا کے رکھا ہوا ہے. کیا میں اپنے نفس کی سنتی ہوں یا میں اللہ کی سنتی ہوں؟ کوئی بھی حکم آ جاتا ہے تو میں کس کی پیروی کرتی ہوں؟ پھر جو ہے وہ کیا کریں، اپنے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں تیری ہی عبادت کرنے کی اور تیرے ہی سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرما. الذی یوسوسو، الذی یوسوسو، الذی وہ جو، یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس، کس میں، لوگوں کے دلوں میں. وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے کس میں، لوگوں کے دلوں میں. اب وسوسہ کسے کہتے ہیں، وسوسہ کہتے ہیں یہ جو ہے وسپر کرنا، کسی کی بار بار وسوسہ ڈالنا، یعنی بار بار ایسے طریقے سے دل میں کوئی بات ڈالی جائے کہ ہمیں محسوس بھی نہ ہو. بار بار دل میں ایسی کوئی بات ڈالی جائے کہ جو آپ کو محسوس بھی نہ ہو، اور کس میں، لوگوں کے دلوں میں. تو اللہ تعالیٰ سے آپ کیا کریں، پناہ مانگے ایسے شیطان سے کہ جو ہمارے دلوں میں کیا کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب آ کے وہ ہمارے دل میں کیا ڈال جاتا ہے، وسوسہ ڈال جاتا ہے. من الجنتی والناس، لوگوں میں سے ہوں یا چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں. ٹھیک ہے، اچھا، من شر الوسواس الخناس، وہ چھوٹ گئی. ٹھیک ہے، من شر الوسواس الخناس، من شر برائی سے، الوسواس وسوسہ ڈالنے والے کی، الخناس پیچھے ہٹ جانے والے کی. تو وسوسہ شر بتا چکی ہوں، برائی اور تکلیف کو کہتے ہیں. کوئی بھی چیز جو برائی جو آپ کو تکلیف کی طرف لے جائے. الوسوسہ بار بار وسوسہ ڈالنا، یعنی ایسے طریقے سے دل میں کوئی بری بات ڈالی جائے کہ محسوس بھی نہ ہو. الخناس، خناس کہتے ہیں ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا، پیچھے ہٹ جانے والا. دیکھیں شیطان ہمیشہ ان دو میں سے ایک حالت میں ہوتا ہے، یا وہ وسواس ہوتا ہے یا وہ خناس ہوتا ہے. جب آپ اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، تو وہ آپ کے دل میں وسپر کرتا ہے، وہ وسواس ہوتا ہے. اور جب آپ کو اللہ یاد ہو جاتا ہے تو وہ خناس بن جاتا ہے، یعنی وہ آپ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو شیطان دو کنڈیشنز میں، ایک کنڈیشنز میں ہوگا، یا وہ وسواس ہوگا یا وہ آپ کے دل میں وسوسہ ڈال رہا ہوگا. اگر آپ اللہ کی یاد سے غافل ہوں گے تو وہ آپ کو وسوسہ مسلسل ڈالے گا، اور اگر آپ اللہ کی یاد میں لگے رہیں گے تو وہ کیا بن جائے گا، خناس بن جائے گا. اور وسوسہ، یہ وسپرنگ جو ہے، یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے کسی بھی گناہ کو کرنے کے لیے. کیونکہ انسان کے دل میں جب وسوسہ آتا ہے تو پھر وہ نیت کر لیتا ہے کہ ہاں اب میں یہ کام کروں گا، اور پھر وہ نیت جو کیا بن جاتی ہے، عمل بن جاتی ہے. اور بار بار کرنے سے عادت، اور عادت پھر آپ کو آپ کے انجام تک لے جاتی ہے. پھر ایسا آدمی جو ہے وہ شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے. اب شیطان کے حملوں کو محسوس کیجئے اور دل سے پناہ مانگے. اللہ کی ذکر کی اہمیت کو محسوس کیجئے کہ اس سے شیطان خناس ہو جاتا ہے. یعنی اللہ کا ذکر اتنا پاورفل ہے کہ اس سے شیطان کیا ہو جاتا ہے، ہم سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، ہمارا پیچھا نہیں کرتا ہے. دیکھیں شیطان جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ سینے میں وسوسہ ڈالنے کی. سینہ جو ہے انسان کا دل، یعنی وہاں پر وہ کیا کرتا ہے، آ کے وسوسہ کرتا ہے. اگر دل اللہ کے ذکر سے زندہ ہوگا اور مضبوط ہوگا تو یہ شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے. ورنہ انسان اس کے حملے کی ضد میں آ کر گناہ کرتا ہے اور اس کا دل سیاہ ہونے لگتا ہے. جب آپ ایک گناہ کرتے ہیں تو آپ کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، ایک بلیک ڈاٹ لگ جاتا ہے. اور اگر آپ استغفار نہیں کرتے تو وہ نقطہ وہیں رہتا ہے. پھر جب آپ دوسرا گناہ کرتے ہیں تو دوسرا وہاں پہ ڈاٹ لگ جاتا ہے. اسی طرح آپ کا دل بالکل کیا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے. پھر کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، پھر آپ جتنی مرضی نصیحت کی باتیں کریں ان کے دلوں میں کیا لگ جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے. کوئی بھی بات ان کے دلوں پہ پھر اثر نہیں کرتی. تو قرآن کیا ہے،
یہ قرآن جو ہے وہ شفا ہے، شفاء لما فی الصدور، جو سینوں کی جو شفا ہے جس میں، وہ کس میں ہے؟ قرآن میں ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں شفا ملے، ہم شیطان کی حملوں سے محفوظ رہیں، تو قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں اور اللہ کا ذکر کریں۔ اور من الجنۃ والناس، جنوں میں سے اور لوگوں میں سے، دیکھیں ہر ایک کے ساتھ ایک جن شیطان ہے، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک قرین ہے، وہ ایک بدترین دشمن کی طرح ہم پر مسلسل کنٹینیولی اٹیک کرنے کی کوشش میں ہے۔ اپنے جن کی موجودگی کا احساس کریں۔ اب آپ اس بات کو دماغ میں رکھیں کہ ہم سب کے ساتھ ایک جن لگا ہوا ہے جو ہمیں کیا کرتا ہے، ہمیشہ برائی پہ جو ہے ابھارتا ہے، ہمیں برائی پر وہ کیا کرتا ہے، آمادہ کرتا ہے۔ اور انسانوں میں سے انسانی وساوس کون ہو سکتے ہیں؟ وہ آپ کے دوست ہو سکتے ہیں، وہ آپ کا گروپ ہو سکتا ہے، جو اسلام کے بارے میں شک پیدا کرتا ہے یا کو گناہوں پر اکساتا ہے، وہ شیطان ہے۔ ہمارا تعلیم کا نظام پاکستان میں جو غیروں کے طرز پر کام کر رہا ہے اور ہمارے بچوں کو ایتھیسٹ بنا رہا ہے، جس میں سائنس خدا ہے اور خدا کا کوئی رول ہی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ سود کے بغیر ہم کوئی کام نہیں کر سکتے، پھر ان کے پیچھے سودی شیئر مارکیٹ یا سودی بینکس وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ انسانوں کی صورت میں ہمیں کیا ہے؟ ہمارے دشمن ہے، شیطان ہے۔ اس کے علاوہ میڈیا میں موجود اسلام پر حملے کرنے والے، اس کے علاوہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری جس میں جو ککری پروگرام، فیشن، آپ کی ہیلتھ، ایجوکیشن اور انٹرٹینمنٹ کے نام پر بے شرمی اور بے حیائی کو کیا کیا جا رہا ہے؟ بہت زیادہ پھیلایا جا رہا ہے۔ اب اس حدیث کی عظمت کو محسوس کیجئے جو مسلم، ترمذی اور نسائی میں عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ آج کی رات مجھ پر کیسی آیت نازل ہوئی ہے؟ ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ اس کی اگزامپل کہیں بھی نہیں ہے، نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں اس کی اگزامپل کہیں بھی نہیں ملتی۔ وہ کون سی آیتیں ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یعنی یہ جو دو آیتیں ہیں، یہ جو دو صورتیں ہیں، یہ جو ہیں ان کی اگزامپل کہیں بھی نہیں ملتی۔ اب تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔